प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं दुआगो हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सलामती से होंगे और खुदावंद के हाथ के नीचे महफूज होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी सीरीज़ में मसीही रूहानियत या क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी के मज़मून को लेकर चल रहे हैं। और इस सीरीज़ में, इस सिलसिला में चलते चलते हमने 4 लेक्चर्स को देख लिया है। उसमें बड़ी अहम बातों को देखा, डिटेल्ड स्टडी की, बहुत सी ऐसी चीज़ों की, मसीही रूहानियत के ताल्लुक़ से डेफिनेशन देखी और क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की तारीफ़ मुख्तलिफ़ उलमा की नज़र में उनके अल्फाज में देखी, फिर उसको समझने की कोशिश की कि ये क्या है। फिर बाइबल में से देखा कि फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी यानी मसीही रूहानियत की बुनियादें क्या हैं। आज लेक्चर नंबर जो है वो 5 को भी हमने देखा और आज लेक्चर नंबर 6 को हम देखेंगे। हम 5 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और छठा जो लेक्चर है आज हम उसको देखेंगे। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हम पर बड़ा रहम और फजल किया है और ये तौफीक बख्शी कि हम ये रिकॉर्डिंग कर सकें लेक्चर्स की। मुझे तौफीक दी, अब तू स्टूडेंट्स के साथ होना, जब वो इसको सुने, इनको खुदावंद वो सुनते हैं, लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये बातें उनके लिए रूहानी तरक्की और मजबूती का, रूहानी पुख्तगी और बलोगत का वसीला बने। यीशु के नाम में आमीन। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में जो है वो हमने देखा कि खुदा अलाउ करता है या खुदा गुज़रने देता है अपने खादमों को या ईमानदारों को स्पिरिचुअल विल्डरनेस या रूहानी बयाबानी सफ़र में से। और ये जो रूहानी बयाबानी सफ़र होता है, ये ऐसा टाइम या ऐसा वक्त होता है ज़िंदगी में, खिदमत में, जब ईमानदार, जब खुदा का खादिम जो है वो अपनी मसीही ज़िंदगी में, अपनी रूहानी ज़िंदगी में और मैच्योर होता है। और ये टाइम होता तो अच्छा नहीं है, इतना आसान वक्त तो नहीं होता, ये टफ़ टाइम होता है, लेकिन ये टाइम बेनिफिशियल भी होता है, ये फ़ायदा मंद भी होता है। इसमें खुदा हमें तवक्कुल करना सिखाता है, अपने ऊपर भरोसा करना सिखाता है। इसमें खुदा हमें इंसानी सोच से नहीं बल्कि रूहानी सोच से काम करना सिखाता है। इसमें जल्दबाजी जो हमारी ज़िंदगियों में, खिदमत में अमूमी तौर पर होती है, खुदा हमें वेट करना, तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना सिखाता है। इसमें खुदा हमें अपनी प्रेजेंस का यानी अपनी मौजूदगी, हजूरी, इसमें खुदा अपनी पावर यानी कुदरत, और इसमें खुदा अपनी प्रोविज़न यानी मुहैया करने वाली कुदरत का जो है वो तजर्बा देता है। और ये वो टाइम्स होते हैं जब हम खुदा के साथ तन्हा होते हैं और खुदा हमें चाहता है कि हम उसके साथ सॉलिट्यूड में ज़िंदगी गुजारें। और इसी तरह ये जो टाइम होता है, ये एक लीडर को और ईमानदार को ये भी सिखाता है कि उसने अपने आप को जलाल नहीं देना बल्कि उसने खुदा के नाम को जलाल देना है। हमने मुख्तलिफ़ डिटेल्स में इन तमाम नकात को देखा और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इनको देखा। आज लेक्चर नंबर 6 में जो है वो हम देखेंगे ग्रोथ फैक्टर्स यानी रूहानी तरक्की के असूल। और जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है तो घर में खुशी मनाई जाती है, पेरेंट्स खुश होते हैं, रिश्तेदार खुश होते हैं, लेकिन अगर बच्चा बच्चा ही रहे तो फिर खुशी नहीं होती। अगर उसके पाँव, उसके हाथ, उसकी बॉडी नॉर्मली या मामूल के मुताबिक फंक्शन ना करे, अगर उसके हाथ पाँव वक्त के साथ ना बढ़ें तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक एंग्जाइटी, एक परेशानी आ जाती है। इसी तरह जो है वो अगर कोई रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करता, अगर कोई रूहानी तौर पर ग्रो नहीं करता, तो ये भी कोई अच्छी बात या खुशाइंद बात नहीं है। जिस तरह नेचुरल लाइफ में, फितरी ज़िंदगी में कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फाउंडेशंस या बुनियादें होती हैं, कुछ ज़ाविये होते हैं, कुछ अंडरलाइंग चीज़ें होती हैं, इसी तरह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी
بہت سے عناصر ہوتے ہیں، اسپرچول ڈیولپمنٹ میں بھی بہت سی پرنسپلز ہوتے ہیں. دیر آر سم تھنگس تھرو وچ اینڈ بائی وچ گاڈ ہیلپس us ٹو گرو، کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ان چیزوں کو مستعمل کرتا ہے، استعمال کرتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، روحانی طور پر جو ہے وہ ترقی کریں. سو آج روحانی ترقی کے طور پر ہم جو پہلا نقطہ یا پہلی چیز جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ میرا پوائنٹ انسٹرکشن ہے. انسٹرکشن تربیت، انسٹرکشن تھرو ٹیچنگ بھی ہوتی ہے، انسٹرکشن تھرو ڈیمونسٹریشن بھی ہوتی ہے. انسٹرکشن یہ جو آپ سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس کی خود مثال بن کر بھی آپ دوسروں کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ امثال 22واں باب اس کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے بچے کی، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر. اب یہاں پہ تربیت کے لیے عبرانی زبان کا لفظ خاناخ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے ڈیڈیکیٹ یا ڈسپلن. اور یہ سیم ورڈ جو ہے یہ پہلا سلاطین اس کے 8ویں باب کی 63ویں آیت میں استعمال ہوا ہے. یعنی اگر ہم اس آیت کو اس عبرانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اپنے بچے کو اس طرح سے ڈیڈیکیٹ کر، اس طرح سے ڈسپلن کر، اس طرح سے اس کی تربیت کر، اس طرح سے اس کو گائیڈ کر، اس طرح سے اس کو انسٹرکٹ کر کہ وہ اس راہ پر چلے جس پر اس کو چلنا ہے. یعنی آپ خود ڈیڈیکیٹ ہوں گے تو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام دوسرے کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں. سو انسٹرکشن سے میری کیا مراد ہے؟ انسٹرکشن سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایماندار تب تک روحانی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا کے کلام کی انسٹرکشن اور خدا کے کلام کی ٹیچنگ، خدا کے کلام کی تعلیم، وضاحت، تاویل، تشریح، تفسیر اس کو نہ بتائی جائے. اب دیکھیں، اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں لیکن آپ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، آپ اس کو سکھاتے نہیں، آپ اس کو سمجھاتے نہیں. اگر آپ جوئش سسٹم دیکھیں تو اس میں رہبائے جو ہیں وہ آج بھی جو ہیں وہ ٹیچنگ دیتے ہیں، وہ تورا کو ٹیچ کرتے ہیں. اور اس طرح سے ہمارے پاس کئی تالمود، مشنا جو ہے گمارا اور یہ جو ریبینک انٹرپریٹیشنز، ریبینک ٹیچنگز موجود ہیں. اور اسی طرح اگر آپ جوئش کلچر میں دیکھیں تو باقاعدہ طور پر ایک ربی ہوتا تھا، اس کے شاگرد ہوتے تھے اور وہ اس سے سیکھتے تھے. اور جب میں اس کی سٹڈی کر رہا تھا ایک بک میں سے، وہاں پہ میں نے پڑھا کہ جو رہبائی تھا، جو ربی تھا، اس کا مقصد صرف علم کو اپنے شاگردوں میں، یا اپنے شاگرد کو عبرانی میں تالمید کہتے ہیں، اگر پلورل سینس میں بات کریں تو تالمدیم کہتے ہیں، تلمدیم. تو جو رہبائی ہے وہ صرف معلومات یا نالج اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے پیوپلس میں، یا اس کو کہہ لے تلمدیم میں جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرنا اس کا مقصد ہوتا تھا، بلکہ اپنا کریکٹر اور اپنا کردار اور اپنی صفات اور اپنی باتیں اور اپنے کام بھی اس میں ٹرانسفر کرنا مقصد ہوتا تھا. تو یہ صرف نالج ٹرانسفرنس نہیں تھی، نالج کی جو ٹرانسمیشن نہیں تھی، بلکہ یہ کریکٹر ٹرانسمیشن بھی تھی کہ وہ اپنے ربی کی مانند بھی بنے. اب اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جوئش کلچر میں، اس کلچر کے کانٹیکسٹ میں جب وہ ربی کہلایا اور اس کے شاگرد جو بعد میں رسول بھی کہلائے، آپ دیکھیں کہ اس کا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ وہ ان کو ٹیچ کرے، ان کو انسٹرکٹ کرے، ان کو گائیڈ کرے، ان کو تعلیم دے. اور صرف یہ نہ کرے بلکہ ان کو کردار بھی جو ہے وہ بھی اس کا وہ اڈاپٹ کریں، مسیح کے کردار کو بھی. جیسے پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا مزاج ہے. سو اپنا کردار بھی ٹرانسفر کرنا، اپنا کردار بھی دوسرے کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کرنا، یا وہ دوسرا اس کو اڈاپٹ کرے، یہ بھی انسٹرکشن کا مقصد ہے. انسٹرکشن محض علم پر یا محض نالج پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ انسٹرکشن کے اندر وہ بات بھی آ جاتی ہے جو پولس نے تیموتھیوس کو کہی کہ تو نمونہ بن، تو ڈیمونسٹریٹ کر،
ایک جگہ ہم فلپیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا ہے. سو دا تھنگ از دس کہ انسٹرکشن بہت ضروری ہے، اور تھرو انسٹرکشن، تھرو ٹیچنگ، جس طرح کوئی اسکول میں سیمنری میں داخلہ لیتا ہے اور وہ پہلے فرسٹ ایئر کے کورسز سیکھتا ہے، پھر سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اس کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو ٹیچر ہے، انسٹرکٹر ہے، وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، اور وہ اس طرح بتدریج پروگریسولی لیکن گریجولی وہ ترقی کرتا ہے شخص. تو اسی طرح جب آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، جب آپ اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کے طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ گرو کرتے ہیں. آپ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، آپ کی پرسپیکٹیو چینج ہوتے ہیں، آپ کے مطمع نظر چینج ہوتا ہے، آپ کا دوسروں کے بارے میں رائے چینج ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ کا نظریہ چینج ہوتا ہے، آپ کی پریئر میچور ہو جاتی ہے، آپ کی ورشپ میچور ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پھر اس کی پرستش کر رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس کی نہیں جس کو آپ نہیں جانتے. جس طرح یوحنا چوتھے باب کی 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم سامری اس کی پرستش کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. آج بھی جو کرسچنز، آج بھی جو بلیورز، آج بھی جو ایماندار، آج بھی جو خدا کے وہ لوگ جو منسٹری کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پریچنگ کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ٹریننگ حاصل نہیں کی، کوئی ویژن نہیں، کوئی رویا نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی کالنگ نہیں، تو پھر یہ چیزیں بے پھل ہو جاتی ہیں، وہ محنت رائیگاں ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کا کام خدا کے طریقے اور خدا کی مرضی کے مطابق کریں، تاکہ وہ خدمت، وہ کام پھلدار ہو. سو کلام کی سٹڈی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں جب ہم گرو کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر گرو کرتے ہیں. اور وہ ایماندار، وہ لوگ جو پراپرلی جن کو سکھایا نہیں جاتا، وہ انہی بھیڑوں کی مانند ہیں جو ہری چراگاہ پر نہیں جاتی بلکہ سوکھی گھاس کھاتی ہیں. اور سوکھی گھاس کھانے والی جو بھیڑیں ہیں وہ بیمار، لاغر، کمزور، ڈھیلی، دبلے پن کا شکار، اور وہ نان پروڈکٹیو رہتی ہیں. سو جب ہم ٹیچنگ دیتے ہیں، جب ہم ٹیچنگ لیتے ہیں، جب ہم انسٹرکشن لیتے ہیں، آف کورس کہ یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے، اور یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کون آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے وہ آپ کو کیا ٹیچ کر رہا ہے، کیونکہ بہت سی غلط تعلیم بھی آج کل پھیلی ہوئی ہے، بہت سی بدعات بھی آج کل پھیلی ہوئی ہیں، بہت سی لبرل تھیولوجی بھی آج کل پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اتنے کننگ وے میں، اتنے طریقے سے وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں چرچز میں، منسٹریز میں، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر آپ غور نہ کریں، اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے والے شخص نہیں ہیں، یا خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے نہیں ہیں، یا روح کا امتیاز نہیں کر سکتے، ڈسرنمنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ ہر ٹیچنگ کو، ہر تعلیم کو آپ ٹھیک مان لیں گے. اور اسی طرح وہ ایسے لوگ ہیں جو غلط ٹیچنگ دیتے ہیں، وہ ٹیچنگ کلام کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ٹیچنگ کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ ایسے طریقے سے آپ سے بات کریں گے، آیات وہ بائبل کی یوز کریں گے، تفسیر وہ اپنی کریں گے، اور پھر وہ جو تفسیر کر رہے ہیں بائبل اس کی سپورٹ بھی نہیں کرے گی. انہوں نے ایک آیت پکڑی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصول تفسیر کا یہ ہے کہ اوورآل بائبل میں وہ چیز کیا ہے، لا آف فرسٹ پرنسپل کیا ہے، لا آف سیکنڈ پرنسپل کیا ہے، لا آف فرسٹ مینشن، لا آف سیکنڈ مینشن کیا ہے، ہرمیونیوٹیکل پرنسپلز کیا ہیں، تفسیری اصولات کیا ہیں، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے. سو یہ خیر ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہ ایک الگ سٹڈی ہے. لیکن کلام کی جو ٹیچنگ ہے وہ صرف ٹیچنگ لینا بات نہیں ہے، بلکہ کس سے ٹیچنگ لی جا رہی ہے اور وہ کیا ٹیچنگ دے رہا ہے یا دے رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور آج کسی خادم نے کہا ہے کہ آج جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ خدا کے کلام کی ٹیچنگ ہے. اور جس طرح سے صحرا میں پانی کی کمی ہوتی ہے، اسی طرح آج
پیور روحانی تھیولوجیکل ٹیچنگ کی بھی کمی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹھیک ٹیچنگ لیں، کیونکہ اگر بچہ ٹھیک خوراک لے گا تو بچے کی جو گروتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. اگر بچہ ٹھیک خوراک لے گا تو بچے کی جو گروتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. اور عبرانیوں 5 باب اس کی 11 سے 14 آیات کا مطالعہ کر لیجئے. دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 14 تا 17 آیات کا مطالعہ کر لیجئے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بائبل مقدس میں یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہماری گروتھ ہوتی ہے اور کیوں ہماری گروتھ ضروری ہے. بہت سے مسیحی ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں چیزیں جو ہیں وہ پراپرلی سٹور اپ نہیں ہیں. وہ کئی سالوں سے چرچ جا رہے ہیں، بہت سے خادم کئی سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ٹرینڈ ہونا چاہیے، جس طرح سے تربیت یافتہ ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہیں. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ماڈرن اسکالرشپ یا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ نہیں چلتے. بعض اوقات اور ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریڈنگ کی ڈسپلن کو قائم کریں، ہم سٹڈی کے ڈسپلن کو قائم کریں. اگر آپ ٹیچنگ لینے والے نہیں ہیں تو پھر آپ ٹیچنگ دینے والے بھی نہیں ہو سکتے، اور جو سیکھتا نہیں ہے وہ کبھی سکھا بھی نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا یا خدمت کے لیے بھیجا، ان کو سکھایا، ان کو ٹیچ کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو ایسوسیٹ اپنے ساتھ کیا، وہ اس کی ایسوسیشن میں رفاقت اور شراکت میں رہے. اور اس کے بعد جو ہے خداوند نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ تمہیں ملے. سو اسپرچول پاور اور انوائنٹنگ، مسا، نالج، ٹریننگ، ویژن، ٹیچنگ، تربیت، ڈسپلن، جب تک یہ چیزیں خادم کی لائف میں نہیں ہوں گی، اور آپ جو سیمنری اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جو بائبل کالج اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ لیکچرز کو لے رہے ہیں، جب تک یہ چیزیں آپ کی لائف میں نہیں ہوں گی، جب تک ان چیزوں پر جن چیزوں کا آپ کی زندگی میں کوئی رول نہیں ہوگا یا آپ نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوگا، آپ ایک مؤثر خادم یا خادمہ نہیں بن سکتے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو خداوند ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پراپر ٹیچنگ لیں، پراپر انسٹرکشن لیں، تاکہ ہم پراپر ٹیچنگ دیں اور پراپر انسٹرکشن دیں. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح ایک گھر میں ایک سٹور روم ہوتا ہے، اور ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس گھر میں سٹور روم ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے اس گھر میں ایک سٹور روم ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم نے پرانا سامان، صوفے، ٹیبل، چیئر، جو چیزیں ہمیں ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، جو چیزیں ہم سٹور روم میں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں، پرانی تصویریں، البمز. لیکن اس سٹور روم میں ایگزیکٹلی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا کیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ سٹور روم ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس سٹور روم میں ایگزیکٹلی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر اس سٹور روم کو چیک ہی نہیں کرتے، صرف چیزیں رکھتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، اس میں ڈالتے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے کرسچنز، بہت سے مسیحی ایماندار، وہ صرف اپنے مائنڈ میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. ان کو یہ تو پتہ ہے ان کے مائنڈ میں کچھ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے. ایگزامن نہیں کرتے، تجزیہ نہیں کرتے، اسیسمنٹ نہیں کرتے. سو اسی طرح جب تک آپ یہ اسیس یا ایگزامن یا اس کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ آپ کیا لے رہے ہیں، آپ کیا حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کون ٹیچ کر رہا ہے اور آپ کو کیا ٹیچ کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کچھ بھی رکھ دے گا، بھر دے گا، آپ اس کو ٹھیک تعلیم مانیں گے، آپ اس کو کریکٹ ٹیچنگ مانیں گے. سو بائبل مقدس میں رومیو اس کا 12واں باب اس کی 2 آیت اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، پس عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. اگر آپ لوکا 8:15 دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسی تعلق سے ہمیں باتیں ملتی ہیں. سو ہم نے جو مائنڈ کو رینیو کرنا ہے وہ صرف اچھے خیالات اور تصورات کو سوچ کر نہیں کرنا. صرف اچھے خیال سوچ لینے سے کوئی روحانی نہیں ہو جاتا. جو لوگ ایماندار نہیں ہیں، جو مسیح میں نہیں ہیں، وہ بھی نائس تھاٹس رکھتے ہیں، وہ بھی اچھے خیالات رکھتے ہیں، لیکن اصل میں خدا کی یہ مرضی ہے
کہ خدا کا کلام ہمارے مائنڈز کو رینیو کرے، خدا کا کلام ہمارے مائنڈز کو نئی صورت بخشتا جائے۔ ہم اپنی سینکٹیفیکیشن کے عمل میں سے یا تقدیس کے عمل میں سے جب گزر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم پاک روح کو موقع دیں کہ وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو، تعلیم کو استعمال کرے۔ اب وہ تعلیم کیسے استعمال ہوتی ہے؟ نمبر 1، تھرو پریئر۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کا پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پر میڈیٹیٹ یا غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو رچرڈ فاسٹر کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ آٹومیٹیکلی وہ آپ کی میڈیٹیشن پریئر بن جاتی ہے، وہ آپ کا غور و فکر کرنا دعائیں بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، وہ میڈیٹیشن نیچرلی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پریئر کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہی آپ کی دعا بن جاتی ہے، وہ غور کرنا اس کلام کی حصے پر آپ کی دعا بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ جب خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور پاک روح اس کو استعمال کرتا ہے کلام کو تاکہ آپ کو رینیو کرے، تو اس طرح سے آپ کے اندر جو ہے وہ پریئر پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ جو پریئرز ہیں ان کے تھرو آپ کو انسٹرکشن مل رہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو ورشپ کے تھرو انسٹرکشن مل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ آج کل کئی گیت ایسے ہیں آپ چیک کریں تو وہ بائبل مقدس کی ٹیچنگ کے مطابق نہیں ہے، یا تو گانے والے یا لکھنے والے ان کو پہلے کسی سے چیک نہیں کرواتے، یا ان کو دکھاتے نہیں ہیں کہ کیا یہ بائبل کے مطابق ہے، کیا یہ تھیولوجیکلی ٹھیک ہے، اور وہ گیت جو ہیں باقاعدہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کلیسیاؤں میں بھی گائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کو بڑی خوشی سے گاتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتا، کئی بار تو منافی ہوتا ہے، اختلاف رائے رکھ رہا ہوتا ہے، کانفلکٹنگ ہوتا ہے۔ جب ورشپ میں پراپر ٹیچنگ کے ساتھ ورشپ ہو رہی ہے، یا ورشپ پراپر تھیولوجیکل ایجوکیشن پر یا پراپر تھیولوجی پر بنیاد کر رہی ہے، تو پھر جو اس کو گا اور سن رہے ہیں ان کی بھی انسٹرکشن ہو رہی ہے، ان کو بھی تربیت مل رہی ہے، ان کو بھی تعلیم مل رہی ہے۔ تو تھرو پریئر انسٹرکشن ہو رہی ہے، تھرو ورشپ انسٹرکشن ہو رہی ہے، پھر بائبل اسٹڈی، ٹیچنگ کلاسز۔ اب مختلف چرچز میں کبھی جب مجھے جانے کا موقع ملتا ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چرچز میں صرف سنڈے میٹنگ کو سمجھا جاتا ہے کہ وہی بائبل سٹڈی ہے۔ ہاں جی، آپ سنڈے سرمن کو ٹیچنگ سرمن کے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن کلیسیا کے اندر میری یہ ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ اگر چرچ ہے، کلیسیا ہے، تو وہاں پر پراپر ٹیچنگ یا بائبل سٹڈی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ چرچز کو دیکھیں مغرب میں یا مشرق میں، ایسے چرچز جنہوں نے گرو کیا، جن کی کلیسیاں مچور ہیں، مضبوط ہیں، جن کی چرچ گروتھ بڑی زبردست ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے سنڈے کے علاوہ پریئر کا اور بائبل سٹڈی کا دن ضرور رکھا ہو، کیونکہ ایک سنڈے سرمن کافی نہیں ہے، گو کہ خدا اس کو بھی کسی کی زندگی کے بدلنے کے لیے، ترقی کے لیے، کسی کی زندگی میں گروتھ لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، آف کورس اٹ از دیئر، اٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ بہت اہم ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے چرچ میں جو ہے وہ بائبل سٹڈی اس لیے ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو سنڈے کو سرمن لے رہے ہیں وہ صرف اس پہ نہ رہیں، بلکہ وہ کلام میں اور گرو کریں اور آگے بڑھیں اور ٹیچنگ ملے اور ترقی ہو اور میچورٹی ہے۔ اس طرح سے بھی ہمیں انسٹرکشن ملتی ہے۔ تھرو پریئر، تھرو ورشپ اور تھرو ٹیچنگ اور تھرو پریچنگ بھی ہمیں انسٹرکشن ملتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جب ہم پراپر انسٹرکشن لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ چیز آپ کی اوور آل زندگی کو ایفیکٹ کرتی ہے۔ جب آپ پراپر انسٹرکشن کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کے فیصلوں میں آپ کو گائیڈ کرتی ہے۔ بہت سی انسان کی جو زیادہ تر زندگی کا حصہ ہے وہ فیصلے کرنے میں گزر جاتا ہے۔ مائنر ڈیسیجنز ہیں، میجر ڈیسیجنز ہیں، چھوٹے فیصلے بھی ہیں، بڑے فیصلے بھی ہیں، غیر اہم فیصلے بھی ہیں، اہم فیصلے بھی ہیں، لیکن فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیجن از اے ڈیسیجن۔ اور اگر ایجوکیشن پراپر نہ ہو، انفارمیشن پراپر نہ ہو، ٹیچنگ پراپر نہ ہو، فارمیشن پراپر نہ ہو،
اور گائیڈنس پراپر نہ ہو، رہنمائی پراپر نہ ہو، مصلحت اور مشورت موجود نہ ہو، دعا موجود نہ ہو، پاک روح کی آواز سننا نہ آتی ہو، خدا کی آواز نہ سنی ہو، سو فیصلے میں پرابلم آ سکتی ہے، ایرر آ سکتا ہے، مشکل آ سکتی ہے، اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ مزید مشکل اور پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ سو اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ جان سٹارٹ کی کتاب پڑھیں ریڈیکل ڈسائپل، تو اس میں اس نے دو انگریزی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ جان سٹارٹ نے بڑی زبردست طریقے سے اپنی اس کتاب میں دو انگریزی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ انسان کی ٹرانسفارمیشن، ایماندار کی ٹرانسفارمیشن یا اس کی تبدیلی یا روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دو اصطلاحات ہیں، نمبر 1 ایسکیپزم اور نمبر 2 کنفارمزم۔ ایسکیپزم سے مطلب یہ ہے اسکیپ کا، یعنی دنیا جیسے نہ بنو، دنیا داری آپ کے اندر نہ ہو، فلیش یا بدن میں کام نہ کرو، روح کے مافک چلو تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو گے، غلطیوں میں لکھا ہے۔ سو اسکیپزم کا مطلب ہے کسی چیز سے بھاگنا ہے، کسی چیز سے اسکیپ کرنا ہے، چھپنا ہے، بھاگنا ہے، دور ہونا ہے، اس میں شامل نہیں ہونا، اس کا حصہ نہیں بننا۔ اسی طرح کنفارم جو لفظ ہے انگلش کا، اس کا مطلب ہے کسی کے جیسا ہونا، ٹو بی کنفارم ٹو سم تھنگ۔ سو اسی سے جو جان سٹارٹ اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کنفارمزم، یعنی وہ کہتا ہے ایماندار جو ہے اس دنیا میں، اس کی زندگی ایٹ اے ٹائم دو ڈائمینشنز میں کام کاری ہوتی ہے۔ ایماندار کی زندگی بیک وقت جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم وہ دو ڈائمینشنز میں کام کاری ہوتی ہے۔ ایک ڈائمینشن اسکیپزم ہے، یعنی ایک انسان نے ایک چیز سے اسکیپ کرنا، بھاگنا ہے، اور ایک چیز ہے جس کو اس نے اڈاپٹ کرنا ہے، جس کو اس نے لینا ہے، جس کے جیسا بننا ہے، اور وہ مسیح ہے، اسے مسیح کی مانند بننا ہے۔ وہ جتنا کنفارمزم کی طرف جائے گا اتنا اسکیپزم یا دنیا داری اس کے اندر سے نکلتی جائے گی، اور جتنا وہ دنیا داری کی طرف جائے گا اتنا مسیح اس کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا۔ سو ایماندار کی زندگی میں یہ جنگ چلتی رہتی ہے، اسکیپزم اور کنفارمزم۔ ایک وہ چیز ہے جس سے اسے بھاگنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا داری، دنیا کی باتیں، فلیش، ایول ڈیزائرز، بری خواہشات، جسم کی خواہشات، اور دوسری طرف اس کے جیسا بننا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلام، خداوند کی باتیں، مسیح کے کام، مسیح کی باتیں، روحانی پھل، روحانی نعمتیں، اور یہ ساری چیزیں۔ سو اسکیپزم اینڈ کنفارمزم۔ اگر آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ پہ تھے تو ان کا لکھا ہے ان کا چہرہ بدل گیا، تو اس کو ماؤنٹین آف ٹرانسفارمیشن بھی کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو جو ہے وہ ٹرانسفیگریشن بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہم یوں چینج ہوتے جاتے ہیں، یوں بدلتے جاتے ہیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح کا چہرہ بدل گیا، اسی طرح ایماندار بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور ابھی تو ہم سینکٹیفیکیشن میں ہیں، لیکن گلوریفیکیشن میں ہم ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا نورانی وہ ہے، جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم ہوں گے۔ اور میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ خدا کا یہ ہمارے لیے ایسکیٹولوجیکل مقصد بھی ہے، ایٹرنل مقصد بھی ہے، ہسٹوریکل مقصد بھی ہے، تاریخی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور ایسکیٹولوجیکل یعنی اس کا حتی المقدور یا آخر کار الٹیمیٹلی یہی مقصد ہے کہ اس کے لوگ اس کے بیٹے کی مانند بنے۔ آمین۔ اور پیپل آف گاڈ تھرو دا ورڈ آف گاڈ شیل بیکم لائک دا سن آف گاڈ۔ خدا کے لوگ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کی مانند بنے۔ مجھے نام اب یاد نہیں، لیکن کسی خادم نے یہ کہا تھا کہ جب انسان کی اولاد خدا کی اولاد نہیں بن سکی، جب انسان کے بیٹے خدا کے بیٹے نہیں بن سکے، تو خدا کا بیٹا انسان کا بیٹا بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے بنائے۔ تو جب ہم خدا نہیں بن سکے تو خدا وہ ہمارے جیسا بن گیا تاکہ ہمیں اپنے جیسا بنا لے۔ یہ خدا کی عظمت، یہ خدا کا پیار، اور یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں دنیا داری کی، تو انسٹرکشن جب آپ کو ملتی ہے تو دنیا داری، دنیا کی باتیں، دنیاوی رویے، دنیاوی سوچ،
آپ کے اندر سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور خدا کا کلام، خدا کی باتیں، خدا کی قوت، خدا کی قدرت جو ہے وہ آپ کے اندر کام کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ انسٹرکشن کو حاصل کرتے ہیں کہ آپ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روحانی زندگی ہے وہ فیلنگز پہ صرف نہیں گزرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ فیل کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور جو آپ فیل نہیں کر رہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بائبل کو ریڈ کرنا اور بات ہے، بائبل کی سٹڈی کرنا اور بات ہے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت مثال دی، اس نے کہا کہ بائبل کو ریڈ کرنا ایسے ہے جیسے آپ ایک لکڑی کی کشتی میں ایک جھیل میں سفر کر رہے ہیں، لیکن بائبل کو سٹڈی کرنا ایسے ہے جس طرح آپ جو ہے وہ ایک شیشے کی کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو نیچے، سائیڈ پہ، ادھر ادھر سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ گہرائی میں جاتے ہیں، آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں، آپ انسٹرکشن خدا کے کلام کی جب لیتے ہیں، تعلیم و تربیت خدا کے کلام کی جب لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی گہرائی میں کام کرتی ہے۔ جیری بریجز ایک خدا کے خادم، انہوں نے کہا ریڈنگ گیوز اس بریتھ بٹ اسٹڈی گیوز اس ڈیپتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈنگ ہے وہ ہمیں بریتھ دیتی ہے، لیکن جو اسٹڈی ہے وہ ہمیں گہرائی یا ڈیپتھ دیتی ہے۔ ایک کچھ حوالہ جات ہیں پرانے اور نئے عہد نامہ میں سے، لکھ لیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر یا تذکرہ ہے یا ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جنہوں نے خدا کے کلام سے انسٹرکشن لینے کے لیے اور خدا کے کلام کی تعلیم اور خدا کے کلام کی باتوں کو لینے کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا۔ اس میں ایک حوالہ آپ لکھ لیں، عزرا 7واں باب اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پہ عزرا کے بارے میں لکھا ہے he devoted himself to the study and observance of the law of the Lord to teach its law and decrees in Israel۔ اس نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے، وقف کیا ہے، خدا کے کلام کو observe کرے، خدا کی شریعت پر دھیان لگائے، خدا کے کلام کو سیکھے، خدا کے کلام کو لے، پڑھے، سمجھے۔ سو عزرا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اگلا حوالہ نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں، اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 11ویں آیت۔ یہاں پر ایسی کلیسیا کا، ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو خدا کے کلام کی تحقیق کرتے اور وہ دیکھتے تھے آیا کہ یہ باتیں ایسے ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، خدا کے کلام سے پیار تھا ان کو، محبت تھی ان کو۔ آپ اسی چیز میں یا اسی چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے۔ اب فون سے بڑے لوگوں کو پیار ہے، نیا فون لے لیں گے تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے فون کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اگر کوئی نئی چیز ہمارے گھر آ جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، نئی گاڑی لیں تو اس کو چلاتے ہیں، نئی بائک لیں تو اس پر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح جس چیز سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔ سو ان لوگوں نے خدا کے کلام سے پیار کیا، خدا کے کلام سے محبت کی، اور اس لیے ان کا وقت بھی خدا کے کلام میں گزرتا تھا۔ اس کے بعد پولوس کی مثال آپ دیکھیں، جب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے لیتا آئیو، تیموتھیوس کو کہتا ہے، دوسرا تیموتھیوس 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت، تو اس میں وہ دیگر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے تمہاروں کا ذکر بھی کرتا ہے کہ یہ تمہار بھی تم لیتے آئیو۔ سو جب خدا کے کلام کی انسٹرکشن کی میں بات کر رہا ہوں تو میرا یہ سب ڈیٹیل میں سٹڈی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو لیں، آپ چیزوں کو اپنے لیے سمجھیں۔ آپ خدا کی، اب آپ بائبل کالج اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خدا کے کلام کی انسٹرکشن لے رہے ہیں، تو ابھی یہ جو ٹائم ہے 2 سال آپ یہاں رہیں یا 3 سال آپ بائبل کالج میں رہتے ہیں، ڈپلومہ کرتے ہیں یا BTH کرتے ہیں یا آگے بھی آپ MD MTH یا PhD کی طرف جاتے ہیں، تو آپ سیکھیں، لرن کریں۔ لرننگ آپ کو حکمت دے گی، لرننگ آپ کو پھلدار بنائے گی، اور انسٹرکشن آپ کی لرننگ میں مدد کرے گی۔ انسٹرکشن کے تھرو آپ کی لرننگ ہوتی ہے اور لرننگ کے تھرو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ سو لرننگ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انسٹرکشن بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سیکھنا نہیں چاہتے۔ پادری صاحب زور لگاتے ہیں بائبل سٹڈی ہونی چاہیے، کلیسیا اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ بس پادری صاحب اتوار نو گرجے آ جائیے بہت ہے، ہن روز روز ہی گرجے آئیے۔ تو لیزینس جو ہے، سستی اور کاہلی جو ہے، اٹس اے بگ ہرڈل، یہ ایک بڑا ہرڈل ہوتی ہے۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پریئر کے تھرو، بائبل سٹڈی کے تھرو، ورشپ کے تھرو تو انسٹرکشن لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، گروپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا سیلف سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کئی طریقے جو ہے وہ موجود ہیں۔ انڈکٹیو بائبل سٹڈی میتھڈ IBS جسے کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو بائبل سٹڈی میتھڈ DBS جسے کہتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں، لیکن اگر آپ گوگل پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سے سٹڈی میتھڈ ہیں، انڈکٹیو بائبل سٹڈی میتھڈ اور ڈیڈکٹیو بائبل سٹڈی میتھڈ۔ پھر ایک جو بائبل سٹڈی میتھڈ ہے اس کو 7 ایروز بائبل سٹڈی میتھڈ کہتے ہیں۔ اس میں ایروز کے تھرو بتایا جاتا ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ بات کہاں ہو رہی ہے، یہ بات کیسے ہو رہی ہے، یہ بات میرے لیے کیا ہے، یہ کلام دوسروں کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے۔ پھر ایک بائبل سٹڈی میتھڈ ہوتا ہے، اسے 5 W's کہتے ہیں، ہو، ہاؤ، ویئر، وین، ٹو ہوم، یعنی یہ کس نے لکھا، کس کو لکھا، کیوں لکھا، کب لکھا، کیسے لکھا، اور آج اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کئی ڈھیروں بائبل سٹڈی میتھڈز پر کتابیں ہیں، طریقے ہیں، بکس ہیں۔ تو اس میں مزید جو ہے اگر آپ رہنمائی چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا دیگر جگہوں سے آپ کو یہ مٹیریل مل سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سیلف سٹڈی کرتے ہیں یا گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ سمپلی یا سادہ زبان میں کہیں یا عام طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ورڈ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بائبل میں سے لفظ دیکھیں، فرض کریں ایمان پر آپ نے سٹڈی کرنی ہے، تو اب آپ کلید الکتاب میں جائیں، کنکارڈنس میں جائیں، قاموس الکتاب میں دیکھیں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ کمنٹریز میں دیکھیں، آپ دیگر جگہوں پہ دیکھیں، آپ تھیولوجیکل ڈکشنریز میں دیکھیں، فیتھ کتنی قسم کا ہوتا ہے، فیتھ کی تھیولوجی کیا ہے، فیتھ کہاں کہاں لفظ آیا اور جہاں جہاں آیا وہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ اور اسی طرح اس کو ورڈ سٹڈی کہتے ہیں، اس کو لفظی مطالعہ کہتے ہیں۔ جب آپ ایک لفظ کو لیتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں ایمان کا کیا کانسیپٹ ہے، نئے عہد نامے میں ایمان کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح آپ کریکٹر سٹڈیز کر سکتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ پال پر سٹڈی کریں، پال کے بارے میں بتائیں، ہسٹری میں سے بتائیں، کلچرلی جب اس نے خدمت کی تو وہاں کا کلچر کیا تھا، وہ کہاں گیا، اس نے کہاں خدمت کی، اس کے مشنری سفر جو مشنری دورے تھے اس میں وہ کہاں کہاں گیا، اس نے کہاں کہاں چرچ پلانٹ کیے، کن لیڈرز کو تیار کیا، ان لیڈرز نے آگے کیا کیا، پال نے لیٹرز جو لکھے ان میں مین تھیمز کیا ہیں۔ سو آپ کریکٹر سٹڈی کر سکتے ہیں، موزس کے بارے میں، کرائسٹ کے بارے میں، یسوع مسیح کے تعلق سے آپ لے سکتے ہیں۔ 4 گاسپلز میں جو ہے اناجیل اربع میں مسیح کیسے نظر ہمیں آتا ہے، اناجیل متوافقہ میں سنوپٹک گاسپلز جنہیں کہتے ہیں اس میں مسیح ہمیں کیسے نظر آتا ہے، اور یہ سنوپٹک گاسپل جو ہیں یہ جان کی گاسپل سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں، کرسٹولوجی کیا ہے، علم المسیح کیا ہے، مسیح کی ذات کیا ہے، مسیح کے کام کیا ہیں، آپ اس پہ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ٹاپیکل سٹڈی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی مضمون لیں، کوئی ٹاپک لیں، اس پر آپ سٹڈی، آپ بک سٹڈی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بک لے لیں، آستر کی کتاب دیکھیں، آستر کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کینن کا حصہ کیسے بنی، آستر کی کتاب جو ہے وہ کس نے لکھی، کیوں لکھی، اس کا مقصد کیا تھا، ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں، کانٹیکسچولی اس کو دیکھیں، آج اس کتاب کے اندر سے کیا پیغام آج کی کلیسیا کے لیے ہے، آج کی کلیسیا کے لیے آستر میں سے کون سی باتیں ہم لے سکتے ہیں جن کو ہم اپنے چرچ میں ٹیچ کر سکتے ہیں۔ سو ورڈ سٹڈی ہے، کریکٹر سٹڈی ہے، ٹاپیکل سٹڈی ہے، تھیمیٹک سٹڈی ہے، بک سٹڈی ہے، گرامر کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، جغرافیے کو دیکھیں، شخصیات کو دیکھیں، بڑے طریقے ہیں سٹڈی کرنے کے، انسٹرکشن کے۔ تو انسٹرکشن جو ہے یہ گروتھ فیکٹر ہے، ون آف دا گروتھ فیکٹر ہے۔ خدا اس کو استعمال کرتا ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے، خدا استعمال کرتا ہے ان باتوں کو ہماری بلیسنگ کے لیے، خدا استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو ہمارے بڑھوتی کے لیے، خدا استعمال کرتا ہے انسٹرکشن کو ہماری ہیلنگ کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اوپر سے چوٹ لگی ہے، کچھ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جب کلام کی انسٹرکشن اور ٹیچنگ ان کو ملتی ہے۔ اور میں نے 5 سال پاسبانی خدمت میں گزارے ہیں، اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جب فیملی
ہمیں اپنے پرابلمس بتاتی تھی، جب فیملیز ہمیں اپنے ایشوز بتاتے تھے، اپنے مسائل بتاتے تھے، اور جب وزٹ کے دوران ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کو کلام کی باتیں بتاتے تھے، سکھاتے تھے، ٹیچ کرتے تھے، تو کئی ہیلنگس آن دا اسپاٹ ہوئی ہیں، کئی ہیلنگس فزیکل بھی میں نے دیکھی ہیں اور اسپرچول بھی، کہ کس طرح سے خدا نے اس بوجھ کو دور کیا اور کس طرح سے ایک ہفتہ ایک مہینہ اس فیملی میں وزٹ کرتے رہے، کلام کو بتاتے رہے، سکھاتے رہے، تو اس فیملی نے گواہیاں دی ہیں کہ کلام کی ٹیچنگ نے ہمیں تسلی دی ہے، اطمینان دیا ہے، ہمارے لیے ڈورز اوپن کیے ہیں، ہماری لائف میں یہ ہیبٹ تھی اس کو ختم کیا ہے، یہ بوجھ تھا اس کو دور کیا ہے۔ سو ورڈ از پاورفل۔ اب انسٹرکشن کیوں ضروری ہے یا اس سے کون سا پھل پیدا ہوتا ہے انسٹرکشن سے؟ تو نمبر ون، جو لوگ انسٹرکشن کو لیتے ہیں، کلام کی تربیت کو لیتے ہیں، بائبل مقدس کو سیکھتے ہیں، ان کا مائنڈ ڈسپلن ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، وہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو خدا کی نظر سے دیکھیں۔ نمبر تین، ان کے اندر جو خدا نے نعمتیں جو توڑے ان کو دیے ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں۔ نمبر چار، ان کا وقت کا ڈسپلن ٹھیک ہوتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے، اپنی لائف کو کیسے پرائرٹائز کرنا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے۔ اور ٹیچنگ جو ہے وہ یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے، انسٹرکشن یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی مشکل ہو جائے، جب کوئی چیلنج آ جائے، جب کوئی ٹیمپٹیشن میں ہم ہوں، جب کوئی پرابلم آ جائے، جب سفرنگ میں سے ہم گزرے ہوں، اعزار ثانی یا پرسیکیوشن آ جائے، تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سو ان ساری چیزوں میں انسٹرکشن جو ہے ہمارے لیے پھل پیدا کرتی ہے، انسٹرکشن ہمارے لیے فروٹ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے میری بہن، میرے بھائی، آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو، اس طرح سیکھتے رہیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سو آج ہم نے خدا کے فضل سے انسٹرکشن کو دیکھا ایز اے گروتھ فیکٹر، کہ کس طرح سے خدا انسٹرکشن کو ہماری روحانی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے اور آپ کی کلیسیا کے لیے اور آپ کی کلاس کے لیے بالخصوص باعث برکت ثابت ہوگا۔ یسوع کے نام میں آمین۔